بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. الله جل جلاله. السلام عليكم عبد الحميد भाई. بحضور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا رسول الله سلم عليك يا حبيب الله. बने हैं दोनों जहां शाह दोसरा के लिए
محفل کو نینو مصطفیٰ کے لیے سجی ہے محفل کو نینو مصطفیٰ کے لیے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نے عنوان ہے ثنا کے لیے جگہ جگہ نے عنوان ہے ثنا کے شاہ دو اسرا کے لیے میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز میرے کریم میرے چار ساز بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے فراغ طور پہ وہ بے نقاب کیوں فراغ طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے زباں کو اس لیے شریعانی بیان ملی اس لیے شریعانی بیان ملی زبان ہے مدحت محبوب کبریا کے لیے زبان ہے مدحت محبوب کبریا کے لیے
गदाए कुए मदीना किसका मुँह देखूं गदाए कुए मदीना किसका मुँह देखूं उन्हीं की बख्शिश काफी है मुझ गदा के लिए उन्हीं की बख्शिश काफी है मुझ गदा के लिए बने हैं दोनों जहां शाहे दो असरा के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलाम वालेकुम सभी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बिस्मिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल्लाह अकबर throughout my connection with this mahfil, I have reflected a lot upon my inner state and what this mahfil has helped me to achieve. And shukr alhamdulillah, if I compare the way I was before I attached myself to this mahfil and the way that I am now, there's a lot of things that have changed in my life, both inward and outward. For my own inner feelings, I have no anxiety, no anger, no hatred, no negative emotions attached or held in my heart. There has been no space for that. Any negativity from within has been replaced with a positivity, and the feeling is great. Even when negativity comes my way or an opportunity for some sort of anger or negative emotion to store itself within my heart, the consistency with zikr and remembrance in the rood has essentially blocked these things from entering my mind and my heart. And for that, shukr alhamdulillah, I'm grateful that Allah has granted me this connection to this mahfil and granted me such great teachers who taught me about purification of the heart, purification of the thought and mind. And of course, that has just outwardly led to better actions. You know, when we don't purify our hearts and our thoughts, and we store our inner feelings with negative emotions like anger and anxiety, it just leads to negative outcomes. And another thing, if we really reflect and we pay attention upon the lessons we are receiving in these meetings, it is not just how we carry ourselves in the world and the interactions with others, but in our interactions with Allah. When we get ready to pray, when we get ready to do ibadat, when we get ready to be in a state of purification, do zikr, be in remembrance, or even the lessons of visualization, which Sheikh visualization and visualization of being in Masjid Nabawi, and
something I have noticed recently, upon reciting the root with consistency, it becomes a lot easier to imagine and visualize that you are in Medina and in Masjid Nabawi and getting this feeling. If you've ever been to Medina, you get remnants of your memories. That the wind around you feels as if you're in Medina. The calm and the peace around you feels that you're in Medina. And if you're just walking throughout the day, reciting the root and having this intention of developing the kafiyat, the feeling, then inshallah, Allah grants it. And may Allah continue to guide us and continue to give us great lessons through these meetings and throughout our lives. And may we continue to be grateful for what it is we are receiving. Jazakallah khair. MashaAllah, MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ اللہ، تو رحمان، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، تو ذل جلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، خوبصورت رشتے عطا فرمائے، ذکر عطا فرمایا، محفل عطا فرمائی. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج کی محفل میں ہم ایک بہت عام سی مگر بہت گہری کیفیت پر بات کریں گے، اور وہ کیفیت ہے انتظار. انسان کی زندگی میں انتظار ہر جگہ موجود. کوئی کسی کا انتظار کر رہا ہے، کوئی رزق کا، کوئی کامیابی کا، کوئی دعا کے قبول ہونے کا، کوئی کسی کے فیصلے کا، کوئی کسی خوشخبری کا. بظاہر انتظار وقت گزارنے کا نام، لیکن حقیقت میں انتظار دل کی کیفیت کا نام ہے. انسان جس چیز کا انتظار کرتا ہے، آہستہ آہستہ وہ چیز اس کے دل میں اہم ہوتی چلی جاتی ہے، اور جس چیز کی طلب بڑھتی ہے اس کی قدر بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جس کی قدر بڑھتی ہے وہ انسان کے خیال، احساس، دعا، عمل اور مزاج پہ اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہے. جیسے ایک بچہ بازار میں ایک کھلونا دیکھتا ہے، اگر وہ کھلونا فوراً مل جائے تو کچھ دیر کھیل کے چھوڑ دیتا ہے، لیکن اگر ماں کہہ دے بیٹا ابھی نہیں، کچھ دن بعد، تو وہ بچہ ہر دن اس کھلونے کا
وہ یاد کرتا ہے، اس کا انتظار کرتا ہے، جب وہ کھلونا ملتا ہے تو وہ اسے سنبھال کے رکھتا ہے، کیونکہ انتظار نے اس کے دل میں اس کی قدر پیدا کر دی۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں جو چیز بھی فوراً مل جائے، اکثر اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، اور جس چیز کے لیے انتظار کرنا پڑے انسان اس کو دل میں جگہ دے دیتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں انتظار قدر پیدا کرتا ہے۔ لیکن غور کریں، ہر انتظار ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بعض انتظار انسان کو بناتے ہیں اور بعض انتظار انسان کو توڑ دیتے ہیں۔ بعض انسان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور بعض انسان کو خواہش کا غلام بنا دیتے ہیں۔ اگر انسان انتظار میں شکر بھی رکھے، صبر بھی رکھے، ادب بھی رکھے، دعا بھی رکھے، ذکر بھی رکھے، تو وہ انتظار اس کے دل کو صاف کرتا ہے۔ پھر دیر بھی تربیت بن جاتی ہے، تاخیر بھی اللہ سے تعلق بن جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے یا اللہ میں جلدی میں نہیں ہوں، میں تیرے فیصلے میں ہوں۔ لیکن اگر انسان ویٹنگ میں بھی بے صبرا ہو جائے، شکایت کرنے لگے، دل میں ضد آ جائے، زبان پہ ناشکری آ جائے، تو وہی ویٹنگ آزمائش بن جاتی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت میں کئی سال سے دعا کر رہا ہوں مگر قبول نہیں ہو رہی۔ بزرگ نے فرمایا پہلے یہ دیکھو اس دعا کے انتظار نے تمہیں اللہ کے قریب کیا یا صرف تمہاری خواہش کے قریب۔ جب انسان یہ غور کرتا ہے تو یہ بات، یہ جملہ ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے۔ کبھی انسان زبان سے اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے مگر دل میں اصل جگہ خواہش نے لی ہوتی ہے۔ زبان کہتی ہے یا اللہ جو چیز بہتر ہے عطا فرما، لیکن دل کہتا ہے یا اللہ وہی عطا فرما جو میں چاہتا ہوں۔ اور یہاں پہ انتظار امتحان بن جاتا ہے۔ اور ذکر کی محفل ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اپنے انتظار کو بھی ذکر کے ساتھ جوڑو۔ جو چیز ملنی ہے اللہ کے حکم سے ملے گی، جو رکنی ہے اللہ کی حکمت سے رکے گی۔ جو دیر سے ملنی ہے اس میں بھی کوئی تربیت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ انتظار کرے مگر بے چینی کے ساتھ نہیں، اللہ کے بھروسے کے ساتھ، دعا کے ساتھ، مگر ضد کے ساتھ نہیں، ادب کے ساتھ۔ طلب رکھے مگر شکر کو نہ چھوڑے، کیونکہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ انسان کو وہی مل جائے جس کا وہ انتظار کر رہا ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انتظار کے دوران انسان کا دل اللہ سے جدا نہ ہو۔ اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کیا یہ انتظار مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے؟ کیا اس انتظار میں میرا شکر بڑھ رہا ہے یا شکایت؟ کیا میرے دل میں رضا ہے یا ضد؟ اگر انتظار کے اندر اللہ کی یاد شامل ہو جائے تو وہ انتظار عبادت بن جاتا ہے۔
اگر انتظار کے اندر نفس شامل ہو جائے تو وہ انتظار آزمائش بن جاتا ہے۔ دعا ہے یا اللہ ہمارے انتظار کو پاک فرما، ہمارے دل کو بے صبری، شکایت اور ضد سے بچا، اور جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اسے اپنے کرم سے عطا فرما، اور جو بہتر نہیں اس کی محبت ہمارے دل سے نکال دے۔ یا اللہ ہمیں صبر، شکر، ادب اور اپنی رضا عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ سبحان سبحان والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صبر و شکر کے ساتھ انتظار یہ اللہ کی رحمت کو پانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور بے صبری اور ناشکری کے ساتھ انتظار نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کا سبب بنتا ہے۔ اور جو انتظار اللہ کی رضا والے کاموں میں کیا جائے وہ انتظار عبادت بنتا ہے، جیسے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار یہ عبادت ہے، ایک ذکر کی محفل کے بعد دوسری ذکر کی محفل کا انتظار یہ عبادت ہے۔ اسی طرح دیگر اللہ کی ذکر والے کام، اللہ کی یاد والے کاموں میں ایک کام کے بعد دوسرے کام کا انتظار، ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کا انتظار، ایک حج کے بعد دوسرے حج کا انتظار، اسی طرح اور باقی عبادتوں میں، باقی مبارک دنوں میں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کا انتظار۔ تو یہ مبارک ایام اور مبارک اوقات کا انتظار یہ عبادت ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور دنیا کے کسی کام کی رکاوٹ میں انتظار یا کسی کام کے ہونے کا انتظار، اگر اس میں اچھی نیتیں شامل کر لی جائیں، اپنی سوچ اور اپنے خیالات کو پاکیزہ اور نیک کر لیا جائے تو پھر یہ انتظار عبادت بن جائے گا، جبکہ ہونا صبر و شکر کے ساتھ چاہیے، اور جتنا زیادہ صبر و شکر کے ساتھ انتظار ہوگا وہ اتنا زیادہ عبادت اور اللہ کے قرب کی طرف لے جانے والا ہوگا۔ اور جو انتظار بے صبری اور ناشکری کے ساتھ ہو، شکوے کے ساتھ ہو، تو ایک تو وہ کام میں رکاوٹ بنے گا، اس کام کو ہونے نہیں دے گا، اور ایک یہ کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی باتوں کی مزید سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى له. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم 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 دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک تیرے بندے تیری بندیوں نے تیرے ذکر میں شرکت کی، کریم اس حاضری کو قبول فرما، اس ذکر کو ہمارے دل کی خوراک بنا، ہماری روح کی غذا بنا، اس ذکر کو ہمارے جسم کی غذا بنا، اس ذکر کو ہمارے صبر و شکر کی کیفیت والا بنا، اس ذکر کو صبر و شکر والا انتظار بنا۔ اے مالک اپنی رحمت سے امید اور اپنے رحمت کے انتظار کا شوق و ذوق پیدا فرما۔ مالک ہم جب تک زندہ رہیں تیری رحمت سے امید پر رہیں، مغفرت اور بخشش کی امید پر رہیں، توبہ پر مستقیم رہیں۔ اے مالک کریم جب اجل آئے، گنبد خضرا کا سایہ ہو، جلوہ محبوب ہو، اور جنت البقیع میں مدفن ہو، اور جنت الفردوس پر اپنے محبوب علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہو۔ مالک تیرے نیک بندے دنیا سے جاتے ہیں،
تو ایسا لگتا ہے کہ وہ حقیقی زندگی کی طرف چلے گئے۔ اے مالک ہمیں بھی وہ حقیقی زندگی عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حیاتی والی زندگی عطا فرما، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے رضا والی، اپنے قرب والی، اپنی یاد والی، اپنے محبوب کی یاد والی زندگی عطا فرما۔ اے مالک ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے جاننے والے، پہچاننے والے، دوست، احباب، رشتہ دار، خاندان والے جتنے دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی قبریں منور فرما، سب کی قبروں کو پیارے آقا علیہ السلام کے نور سے منور فرما، سب کو مغفرت اور بخشش کے پروانے عطا فرما، ان کے صدقے ہمیں بھی بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔